बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी अलीम खान की वजह से डूबी या रूडा की वजह से? वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान लाहौर डूबने का सारा इल्जाम रूडा पर क्यों लगा रहे हैं? पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की तारीख है क्या? ये सोसाइटी कब बनी, कैसे बनी, इस सोसाइटी का पुराना नाम क्या था, सोसाइटी के लिए एनओसीज कैसे हासिल किए गए और किस तरीके से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अलीम खान को रेस्क्यू कर रही हैं, आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पंजाब के 3 बड़े दरिया तबाही मचा रहे हैं। रावी, सतलुज और चनाब लाखों एकड़ जमीन को निगल चुके हैं। 20 लाख से जायद पंजाब के शहरी वो बेघर हो चुके हैं, मुतासरा फरीक बन चुके हैं। तकरीबन 30 से जायद कीमती जानें वो जाया हो चुकी हैं और 2300 से जायद देहात वो इस वक्त जेरे आब हैं। इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, जो टॉक ऑफ द टाउन डिस्कशन है वो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का डूबना है। पूरी बहस, पूरा फोकस वो इस सोसाइटी पर हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह अब्दुल अलीम खान है। अब अब्दुल अलीम खान के चाहने वाले भी बहुत हैं और उनसे इख्तलाफ करने वाले भी बहुत हैं। उनके हक में दलीलें देने वालों की भी कमी नहीं है और उनको मुजरिम साबित करने वालों की भी कमी नहीं है। तो इस वक्त एक डिवाइडेड ओपिनियन है, दो एक्सट्रीम्स हैं जो लाहौर के डूबने को डिस्कस कर रहे हैं और इस पूरी डिस्कशन में जो लाइमलाइट में स्टोरी है वो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है। अब अलीम खान साहब की जानिब से 13 मिनट 20 सेकंड पर मुश्तमिल एक वीडियो पैगाम कल जारी किया गया। ये वीडियो पैगाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स इस वीडियो पैगाम से मुताल्लिक आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि ये फैक्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अलीम खान साहब ने एक बड़ी जामे किस्म की एक वीडियो बनाई, बड़ी अच्छे आर्गुमेंट्स और बड़ी एक वेल आर्टिकुलेटेड और वेल आर्गुमेंटेटिव किस्म की ये वीडियो थी। इसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये इंकशाफ किया कि ये हाउसिंग सोसाइटी बुनियादी तौर पर उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी। ये सोसाइटी रिवर एज के नाम से कायम की गई थी 2006 में और 4 साल तक ये पुराने मालकान के पास इसी नाम से सोसाइटी चलती रही। सोसाइटी बैंकरप्ट हो गई, बैंक ने सोसाइटी को सेल किया। जब सेल किया तो अलीम खान साहब ने इस सोसाइटी को खरीदा और जब खरीदा तो तमाम एनओसीज भी उस डील का हिस्सा थे और उसके बाद अलीम खान साहब ने रिवर एज को पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का नाम दे दिया। 2010 से 2025 तक तकरीबन 15 साल से अलीम खान साहब वो इस हाउसिंग सोसाइटी को चला रहे हैं। इस हाउसिंग सोसाइटी की जो ओरिजिनल लैंड थी इसमें बहुत ज्यादा तोसी अलीम खान साहब ने की। अब बात कर लेते हैं इस सैलाब की। अलीम खान साहब ये कहते हैं कि पहले सोसाइटी की जितनी अप्रूवल्स थी वो एलडीए देता था, मगर 2022 में अप्रूवल्स का जो इख्तियार था वो रूडा के पास चला गया और रूडा ने पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी से अलीम खान साहब के बकौल अरबों रुपए की रकम वसूल की और वो रकम अलीम खान ने को अपनी जेब से नहीं दी। जितने लोगों ने पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदे उन्होंने एक इजाफी फीस सोसाइटी को पे की और वो रूडा को जमा करवाएगी और ये अरबों रुपए की रकम बनती। अब ये रकम क्यों जमा करवाई गई, इसका मकसद क्या था, ये भी वाज़े तौर पर वफाकी वजीर हैं अलीम खान साहब सिटिंग गवर्नमेंट में, वो ये बता रहे हैं कि रूडा ने इस बात की कमिटमेंट की थी कि 40 किलोमीटर रावी के दोनों तरफ एक तो यहाँ पर बिराज बनाया जाएगा, बंद बांधा जाएगा 30 फुट ऊंचा, फिर
300 فٹ چوڑی دونوں سائڈز پہ سڑکیں بنائی جائیں گی، اور پانی، سیوریج، سیکیورٹی، الیکٹریسٹی، یہ جتنے ایشوز ہیں یہ سارے کے سارے اب روڈا کی رسپانسبلٹی میں تھے، مگر روڈا نے 1 روپے کا بھی کام نہیں کیا، کسی بھی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ روڈا نے نہیں کی۔ یہ علیم خان صاحب انکشاف کر رہے ہیں، اربوں روپیہ روڈا لے گیا فیسوں کے نام پر، سوسائٹی نے ریزیڈنٹ سے یہ روڈا کے نام پہ فیس وصول کی، اور روڈا نے سوسائٹی سے اس فیس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کروایا، تو اربوں روپیہ بھی چلا گیا، نہ وہ بند بنے، نہ وہ سڑکیں بنی، نہ وہ انفراسٹرکچر بنا جس کے بارے میں انکشاف کیا گیا تھا، اور پھر ہوا وہ جو پوری دنیا نے دیکھا کہ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ڈوب گئی۔ نہ صرف یہ سوسائٹی ڈوبی بلکہ لاہور کے 9 مختلف مقامات وہ زیر آب آ گئے، لیکن چونکہ یہ کمپیریٹیولی ایک پوش علاقہ تھا، ایک پڑھی لکھی کمیونٹی تھی، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کلیم کرتی تھی، پھر علیم خان بھی ایک توجہ کا مرکز تھے، تو بہت ساری وجوہات نے مل کر اس سوسائٹی کو ایک بڑی بریکنگ نیوز کے طور پہ اسٹیبلش کر دیے۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، علیم خان صاحب نے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں، اب وہ صحیح ہیں یا غلط اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ علیم خان صاحب نے واضح طور پر اس بات کا انکشاف کیا کہ روڈا نے جس طریقے سے کسانوں سے زمینیں خریدی ڈی سی ریٹ کے اوپر، وہ زمینیں خرید کے پرائیویٹ لینڈ ڈیولپرز کو وہ زمینیں بیچی گئیں، 2-2 لاکھ کی زمینیں 2-2 کروڑ کی آگے عوام کو بیچی گئیں اور کسانوں کا استحصال کیا گیا، مگر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ انہوں نے کوئی بھی زمین ایکوائر نہیں کی سرکار کے تحت، یعنی سرکار سے انہوں نے کوئی زمین نہیں خریدی، انہوں نے ڈائریکٹ پرائیویٹ مالکان سے زمین خریدی ہے۔ اب پرائیویٹ مالکان سے زمین خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ یہ دریائے راوی کی زمین تھی، یہ سرکار کی زمین تھی، ریاست کی زمین تھی، اور علیم خان صاحب نے اس پہ قبضہ کر لیا، امپریشن یہ کریٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر علیم خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اونرز کی، کسانوں کی زمین تھی جو خریدی گئی۔ اب اس کے بارے ایک اگلا سوال آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ علاقہ گرین لینڈ تھا، اب اور اس کو براؤن لینڈ بنا دیا گیا۔ گرین اور براؤن کا فرق پہلے سمجھنا ہے وہ لوگ جن کو نہیں پتا۔ گرین لینڈ وہ لینڈ ہوتی ہے جس کو ہم کاشتکاری کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، فصلیں لگاتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، یہ کلٹیویٹڈ لینڈ ہوتی ہے، کلٹیویشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مگر جو براؤن لینڈ ہے وہ کمرشل استعمال کے لیے ہوتی ہے، بلڈنگز بنا سکتے ہیں، پلازے بنا سکتے ہیں، مالز بنا سکتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا سکتے ہیں، مقصد اس کا ہے کہ کمرشل استعمال کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس لینڈ پر۔ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ہے اس کا باقاعدہ طور پر اپروول ہو چکا تھا، چونکہ روڈا میں آ گئی تھی، یہ ایریا ڈیفائن تھا، تو روڈا نے خود گرین کو گرے میں یا براؤن کے اندر کنورٹ کیا ہے، گرین لینڈ کو براؤن میں کنورٹ کیا، اور انہوں نے ایک آرگومنٹ بھی دیا، اور اس آرگومنٹ بڑی جان ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یعنی شہری اتھارٹی ہے، اور آپ نے بڑے بڑے مالز بنانے ہیں، پلازے بنانے ہیں، بزنس سینٹرز بنانے ہیں، تو obviously وہ دیہی زمین پہ تو نہیں بنیں گے، وہ تو پھر شہری زمین پر ہی بنیں گے۔ تو یہ آرگومنٹ بھی ویگ ہے کہ یہ گرین لینڈ تھی اور اس کو گرے بنایا گیا، براؤن بنایا گیا۔ مگر یہاں پر اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اپروولز ہیں، اگر کوئی عام آدمی جس کو ایل ڈی اے میں کام پڑ جائے اور اس کو این او سی لینا ہو، تو وہ جانتا ہے کہ بغیر پیسوں کے، رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور کتنا ہمارا ریگولیٹر شاندار طریقے سے کام کرتا ہے یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے صحافی اب تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو روڈا تھا اس کے نام پر ایل ڈی اے نے ڈاکہ مارا اور مونس علائی صاحب رقم لوٹ کر ملک سے باہر چلے گئے۔ اب کچھ صحافی اس طرح کی بکھری باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ ان کی لڑائی کی وجہ علیم خان سے یہ تھی کہ وہ اس لینڈ کو کمرشل استعمال کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کو اپروول دے دی جائے، مینز کہ عمران خان کے دور میں ٹائم پر یہ زمین براؤن لینڈ نہیں تھی، یہ گرین لینڈ تھی، اور علیم خان صاحب کے پریشر کے باوجود عمران خان صاحب یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب عمران خان صاحب علیم خان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ علیم خان سے بدلہ لے رہے تھے، کیا کر رہے تھے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن
ماضی کی اگر ہم پریس کانفرنسز کو نکالیں، ڈیٹے کو دیکھیں، میاں اسلم اقبال کی پریس کانفرنس کو دیکھیں، عمران خان صاحب کے انٹرویوز دیکھیں، سیلاب تو آ جا رہا ہے، لیکن آج سے 3 سے 4 سال پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ علیم خان صاحب نے زمین تو خرید لی، مگر اس زمین کو براؤن لینڈ کے طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پرپس کے لیے، استعمال کے لیے وہ اجازت چاہتے تھے، جو اجازت ان کو دینے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت یا عمران خان صاحب تیار نہیں تھے، اور وہاں سے راہیں جدا ہو گئی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب کو بڑا افسوس ہے، بڑا غصہ ہے، وہ پوڈ کاسٹرز پہ غصے ہو رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے جو صحافی یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ بڑا تنقید کریں، ان کا حق ہے۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مطلب لوگ، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ لوگ حسد کر رہے ہیں اور حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب کوئی بندہ پھنستا ہے تو لوگ پھر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، حساب برابر کرتے ہیں۔ اب یہاں دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف علیم خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ پلانٹ کیے جا رہے ہیں کسی آبجیکٹو کے تحت، ٹارگٹ کے تحت، کسی حسد، کسی دشمنی، کسی لالچ، کسی انتقام کی بنیاد پر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے بزنس کو، ان کی ریپیوٹ کو، ان کے امیج کو۔ مگر ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، جو لوگ علیم خان کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکاؤ ہے، یہ پلانٹڈ ہے، ان کو علیم خان پیسے دے رہا ہے۔ تو آپ اگر علیم خان کے حق میں بنا رہے ہیں تب بھی آپ بکا ہوئے ہیں، اور اگر آپ علیم خان کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ بکے ہوئے ہیں، کوئی آپ میں سچ نام کی، موریلٹی نام کی، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دو ایکسٹریمز کا اوپینین ہے، مطلب کوئی بھی شخص اگر اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے، اوبویسلی ہر آدمی کا اپنا ایک اوپینین ہے، اپنی لائکنس ہے، اپنی ڈس لائکنس ہے، مگر اگر آپ کسی کے بھی حق میں ہیں تو دوسرا فریق آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ نے پیسے پکڑ لیے اور آپ یہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کریں۔ اچھا، ہمارے یہاں صحافی بڑے شاندار ہیں، مطلب کچھ لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل شو ضرور کرتے ہیں، اب کیسے نیوٹرل شو کریں؟ دیکھیں جی، پورے پنجاب ڈوبا ہوا ہے، 2000 سے زائد دیہات ڈوبے ہوئے ہیں، 20 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی کو لے کر ڈسکس کر رہے ہیں پورے میڈیا پر۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، معیشت تباہ ہو گئی، ایگریکلچر تباہ ہو گیا، آپ وہاں فوکس کریں۔ اچھا، بات آرگومنٹ بڑا زبردست ہے، لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو اہمیت، افادیت لاہور کی تھی، ہے اور رہے گی، وہ کبھی کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ جو میڈیا ہے اس کی بدقسمتی ہے، ایک میڈیٹڈ ریالٹی ہے کہ ایک واقعہ وہ کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، یا پشاور میں کہہ لیں، یا کسی حد تک کوئٹہ میں کہہ لیں، ان چند 5 بڑے شہروں میں ہو جائے تو سٹوری بنتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، مگر یہ ڈسکشن نہیں بنتی جو باقی پنجاب میں کچھ ہو جائے، کچھ ایشوز ہو جائیں۔ لاہور چونکہ پرائم ہے، لاہور سینٹرک ہے پورا میڈیا، اور ہر چیز گورنمنٹ کی ترجیح بھی لاہور ہوتی ہے، مطلب حکومتیں بھی دیکھیں نا، انہوں نے میٹرو چلانی ہے تو لاہور میں چلانی ہے، انہوں نے کوئی نیا پروجیکٹ کرنا ہے تو لاہور میں کرنا ہے، اور لاہور میں جھنڈے گاڑنے، تو لاہور کی اہمیت اور امپورٹنس تو ہے۔ اب پورے پاکستان کا میڈیا کیا عام زندگی میں کتنے پروگرام کیے جی انہوں نے؟ حافظ آباد پہ، قادر آباد کے ڈیم کے اوپر کتنے پروگرام کیے ہیں، مظفر گڑھ پہ کتنے پروگرام کیے ہیں، ملتان پہ، راجن پور پہ، یہ جن علاقوں میں یہ سیلاب جا رہا ہے کتنی نیوز کوریج عام دنوں میں ان علاقوں کو ملتی ہے۔ لاہور کے اندر چوہا بھی مر جائے تو خبر ہے، لیکن وہاں پر انسانوں کے ساتھ جو عام زندگی میں یہ جو پورا میڈیا ہے، یہ جو آج لوگ بات کر رہے ہیں، میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں۔ ہاں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، جتنے لوگ یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ یار لاہور کو چھوڑ کر آپ پورے پنجاب کی خبر لیں، انٹرسٹنگلی آپ ان کو دیکھیں، وہ خود لاہور میں کھڑے ہوئے، بات لاہور کی کر رہے ہیں، کوریج لاہور کی کر رہے ہیں، لیکن باقی دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ باقی پنجاب میں جائیں۔ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ سارے خود نکلیں، خود جائیں آن گراؤنڈ جا کر، وہ کہتے ہیں نا اپنے حصے کی شمع جلاؤ، تو وہ اپنے حصے کی شمع جلا کر آغاز کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو پورے پنجاب کا دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اصولی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ کوریج ملنی چاہیے اور ریئل ایشوز کو آنا چاہیے، مگر یہ سیڈ ریالٹی ہے
کہ ہمیں ہائی جیک کیا ہوا ہے بڑے شہروں نے، بڑے شہر کے پرابلمس نے، سٹوریز نے. یہ ایک افسوسناک بات ہے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو آخری سوال ہے کہ علیم خان صاحب نے یہ بتا دیا کہ ذمہ داری روڈا کی تھی، علیم خان صاحب نے یہ بتا دیا کہ فیسیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے روڈا نے وصول کی، مگر بطور وفاقی وزیر علیم خان صاحب روڈا کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ پنجاب حکومت روڈا کے خلاف کیا کارروائی کرے گی؟ رسپانسبل کون ہے؟ اب روڈا بھی ویڈیوز جاری کر رہی ہے. اب یہ ایک نیریٹو بلڈنگ کا دور ہے. جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ، سچ کے مقابلے میں ایک اور طرح کا سچ کریٹ کر دو. اب روڈا کہہ رہا ہے جی 46 کلومیٹر کے اوپر ہم نے بند باندھنے تھے اور ہم نے 3 کلومیٹر پہ باندھ دیے. یعنی کہاں 46 کلومیٹر اور کہاں 3 کلومیٹر. تو یہ ان کی پرفارمنس ہے 2022 سے لے کے آج تک، اور 2020 میں غالباً عمران خان صاحب نے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا. تو بھائی صرف فیکٹس بتانے سے بات نہیں بنے گی، آپ کو لیگل ایکشن لیں. آپ کسٹوڈین ہیں ان لاکھوں ہزاروں لوگوں کے جنہوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی اس سوسائٹی میں انویسٹ کی، آپ پہ ٹرسٹ کیا، آپ کی ریپیوٹ پہ، آپ کی سوسائٹی پہ، آپ کی پرفارمنس پر. اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس نقصان کو بھی پورا کریں، روڈا کے خلاف بھی ایکشن لیں، روڈا کو ایکسپوز کریں، روڈا کے خلاف کو بات کریں، کارروائی کریں. محض صرف ایکسپلینیشن سے بات نہیں بنے گی. اگر آپ روڈا کو لیگل فورمز کے اوپر اس کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرتے تو آئی تھنک یہ صرف ایک مکمکہ ہی ہے کہ آپ فیس سیونگ کے لیے روڈا کو رگڑ دیں اور روڈا آگے منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ جائے، وہ کچھ بھی نہ کہ جواب کے اندر آپ کے رسپانس ہی نہ کرے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ بھی کوئی ایکشن نہ لیں، صرف باتیں ہی کریں اور لوگ بھول جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے. بٹ سٹل ایک آخری بات مجھے کافی اپیل کی، مطلب علیم خان کی تمام تر برائیاں یا جو بھی آپ اس پہ تنقید کرنا چاہیں، اس نے ایک بات یہ کی کہ یار میرے پیرنٹس اس سوسائٹی میں دفن ہے، تو میری اس سوسائٹی کے ساتھ جو میرا تعلق اور رشتہ ہے نا وہ صرف کاروبار کا نہیں ہے. یہ فکرہ بہت بڑا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس فکرے کو بھی بدنیتی کے طور پر دیکھنا چاہیے. میں کوئی بڑا حامی نہیں ہوں، کوئی اتنا بڑا سپورٹر نہیں ہوں. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ این او سیز بڑے کوئی قاعدے اور قانون کے مطابق ملے ہوں گے، لیکن سٹل یہ بات ضرور ہے کہ پیسہ، طاقت، چینل سب کچھ استعمال کیا علیم خان نے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا روڈا کی وجہ سے لاہور ڈوبا، پارک ویو سوسائٹی ڈوبی، یا علیم خان کی مبینہ 2 نمبریوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.